بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعلنا منهم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانی کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی آج اللہ کی اذن سے ہم سورہ عبسہ شروع کریں گے. اس سورے میں ایک رکوع ہے اور 42 آیاتیں ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے اس سورے کا 80 نمبر ہے. سورہ عبسہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1 پہلی آیت میں ہے عبسہ وتولی. اب یہ جو پہلا ورڈ ہے اس کی معنی ہے عبسہ تیوری چڑھائی، و اور تولی منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا. اب جو ہے اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، موڑ لیا. یہاں جو ہے ہم دیکھتے ہیں یہ جو عبسہ ہے یہ جو ہے تیوری چڑھائی. یہاں کون تیوری چڑھا رہا ہے یہ ہمیں یہاں پر جو مخاطب ہے جسے خطاب کیا جا رہا ہے اس کے لیے غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے نا، غائب کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے. اب ایک ہم جب تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو اس کے شان نزول میں تمام مفسرین کا ہم کو ایک اتفاق ہے جو ملتا ہے. پہلے ہم صرف عبسہ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں فعل جو ہے ماضی کا جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ غائب کا استعمال کیا گیا ہے. بولا جا رہا ہے مخاطب کو لیکن غائب کے انداز میں بولا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے قرآن کا جو کلام ہے اس کا یہ ایک حکیمانہ انداز ہے. اب یہاں
जो मुखातिब है, जिसने तेवरी चढ़ाई है या जिसने मुंह फेर लिया है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह सुब्हानो ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है इस आयत में, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट खिताब नहीं किया गया है, बल्कि गायब का सेगा इस्तेमाल करके उनको मुतनब्बे किया गया है। और ये एक बहुत बेहतरीन अंदाज़ है कलाम का। दूसरी चीज़ हमको इस बात से ये मालूम पड़ती है कि तेवरी चढ़ाना या मुंह फेर लेना, ये जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत में या उनके अखलाक में नहीं है। तो इसके लिए हम इसके पसे मंज़र में जो है वो जो वाक़या है उसे देखेंगे, फिर आगे हम आयत को समझेंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि जो ये अंदाज़ है गायब का, ये मुतनब्बा किया जा रहा है लेकिन साथ में किसी और को बोला जा रहा है, किसी और को सुनाया जा रहा है, जिनके लिए आप जिनके साथ मसरूफ़ थे, मकसद उनको सुनाना है। तो ये दो चीज़ें एक साथ हमको इसमें समझ में आती है। अब हम देखते हैं, हमको ये जो है जामी तिरमिज़ी हदीस नंबर 3331 सही अलबानी में ये किस्सा मिलता है और तमाम तफासिर की किताबों में ये किस्सा मिलता है। इसके शान नुज़ूल में है कि ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई। ये आयतें जो है उम्मे मक्तूम के बारे में नाजिल हुई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अशराफ कुरैश बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नाबीना थे तशरीफ़ ले आए और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें पूछने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कुछ नागवारी महसूस की और कुछ बेतवज्जही सी बरती, चुनांचे तंबीह के तौर पर इन आयात का नुज़ूल हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो एक नाबीना सहाबी है और ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फूफीज़ाद भाई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर निस्बती थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जो है उन्होंने ईमान कबूल किया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कुरान के आयतों के बारे में हमेशा जो है मालूमात लेते और उसको सीखने की कोशिश करते और बहुत शौक़ और बहुत लगन से करते। अब यहाँ पर जो हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह ये जो इब्ने मक्तूम हैं ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कादसिया की लड़ाई में देखा है। ज़रा पहने हुए थे और सियाह झंडा लिए हुए थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि जब ये आए मतलब इब्न उम्मे मक्तूम और कहने लगे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भलाई की बातें सिखाइए, तो उस वक्त रूसा कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ पूरी तवज्जो ना फरमाई, उन्हें समझाते जाते थे और फरमाते जाते थे कहो मेरी बात ठीक है। वो कहते जाते थे हाँ हज़रत दुरुस्त है। इन लोगों में जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे उनमें जो नाम आते हैं तफासिर में, ये इब्न कसीर के हवाले से है, उत्बा बिन रबिया, अबू जहल बिन हिशाम,
عباس بن عبد المطلب، یہ جو نام ہے یہ لوگ تھے جو وہاں تھے، اور آپ کی بڑی کوشش تھی اور پوری حرص تھی کہ کسی طرح یہ لوگ دین حق کو قبول کر لے۔ ادھر یہ ابن مکتوم جو ہیں ام مکتوم آ گئے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کوئی آیت مجھے سنائیے اور خدا کی باتیں سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کی بات ذرا بے موقع لگی اور منہ پھیر لیا اور ادھر ہی متوجہ رہے۔ جب ان سے باتیں پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے لگے تو انہوں نے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور سر نیچا ہو گیا اور یہ آیتیں اتری۔ ان آیتوں کا جو ہے وحی کے ذریعے نزول ہوا۔ اب یہاں ہم کو ایک بات پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حقیر جان کر جو ہے تیوری نہیں چڑھائی۔ آپ غریبوں، ناداروں، معذوروں کی سب سے زیادہ قدر کرنے والی تھی، لیکن اس وقت جو آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو وہ دعوت میں اس قدر مطلب پوری محنت، پوری کوشش تھی، اور اس وقت ان کا آنا ہے نا، اور ان کا جو ہے اب یہاں ہم کو ایک بات پتہ چلتی کہ جو ڈسٹربنس ہے ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ نابینا ہے، ٹھیک، وہ نابینا ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ مطلب قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے، ایک بات ہم کو یہ پتہ چلی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ نابینا ہے لیکن ان کو مطلب سنائی دیتا ہے، کان سے آواز آتی ہے، تو بار بار ان کا جو انسسٹ کرنا تھا، جو دیکھ نہیں سکتے تھے وہ دوسرے صحابی کو، کہ وہ انہیں بتائے یا انہیں سکھائے، اللہ کے احکامات بتائے یا جو کچھ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگا کہ یہ تو دین اسلام میں داخل ہو چکے، یہ تو مطلب تعلیم حاصل کر رہے، اور وہ بہت شدت سے جہاد پر بھی جانا چاہتے تھے، اور چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگ پر نہیں لے جا سکتے تھے، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو شہادت کا درجہ ملے، تو وہ قادسیہ کی لڑائی میں صرف جھنڈا پکڑنے کے اس کام کے لیے وہ آئے، انہیں مطلب انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ موقع چاہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوری توجہ کو اتنے تمام لوگوں کی طرف سے ہٹا کر ام مکتوم کی طرف راغب کرنا، ہم کو کیا لگتا ہے یہ تو میرا اپنا ہے نا، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میری کلاس کا ہے نا، یہ تو میرے سے تعلیم حاصل کرتا ہے، میں اس کو بعد میں بھی سکھا سکتا ہوں، یہ انٹینشن ہوتا ہے، لیکن یہ جو لوگ آج ملے ہیں یہ دوبارہ نہیں ملیں گے، آج یہ لوگ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دے، تو یہ جو ہے یہ جو تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس ایک ہلکی سی جو پیشانی پہ تھوڑے بل آ جانا اور تھوڑا اپنا جو ہے رخ ان کی طرف، ان کو اٹینشن دینا، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مسند احمد میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم کے آنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ان کا کنورسیشن چل رہا تھا تو ان کے جو مخاطب تھے ابی بن خلف تھے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کی بڑی تقریب اور آؤ بھگت کیا کرتے تھے، مطلب اس کے بعد جب یہ ہو گیا، یہ آیتوں کا نزول ہوا، تو اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام مکتوم کو دیکھتے تو بہت عزت دیتے، پہلے سے زیادہ، کہ ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، آیتوں کا نزول کیا ہے، اور ان کو پوچھتے کہ کچھ پوچھنا چاہتے ہو کیا، ان کو بہت آؤ بھگت کرتے، ان کو سمجھاتے، ان کو پڑھاتے، تو یہ ہے پہلی آیت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کا جو ہے غائب کا صیغہ کے ذریعے بہت حکیمانہ انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متنبع کیا۔ دوسری طرف مقصد یہ ہے بتانا کہ جو ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں ان کے
जाअहू, आया मतलब उम्मे मक्तूम है, उसके पास, हु मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल आमा एक नाबीना, कि उसके पास एक नाबीना आया। अब ये जो एक नाबीना आया, इसके लिए हमने पूरी जो है हिस्ट्री उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान की कि ये जो है वो आए। अब वो आए किस गर्ज से थे, आयत नंबर 3 में बयान होता है, व और माँ क्या युद्रीका, खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लअल्लहु शायद वो मतलब उम्मे मक्तूम यज़क्का संवर जाता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खबर, शायद वो संवर जाता। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला इस आयत में क्या बयान कर रहे हैं कि जो मजलिस में तुम अबू जहल या उमैया बिन खल्फ या उतबा या जो दूसरे नाम बताए गए, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, जो भी लोग थे, उनसे जो तुम इतना उन पे जो तवज्जो रखे हुए थे और जो कि तुम्हारी बातों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ इस एक आयत के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनको मुतनब्बा करते हुए उन लोगों को एड्रेस किया है, उन लोगों को बताया है कि जो आपकी बातें सुनना नहीं चाहते, उस पर आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को हिदायत पर आप नहीं ला सकते, उन लोगों की हिदायत अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाथ में है। तो अब ये जो शख्स है, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला अब डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो रहे, अब जो है गायब का सेगा यहाँ से हट गया है। अब क्या बता रहे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर है कि जो शख्स आपके पास आया, मतलब वो संवर जाता, वो आपकी तालीम से, वो आपकी तरबियत से अपनी इस्लाह करता, अपने जो है किरदार को संवारता बनिस्बत उन लोगों की। समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला आयत नंबर 4 में बयान करते हैं, औ या यज़क्करू नसीहत मानता, फतनफ़अहू इसे नफ़ा पहुँचाता, अज़्ज़िक्रा नसीहत करना, या नसीहत मानता तो नसीहत करना इसे नफ़ा पहुँचाता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नसीहत तुम उन लोगों को कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी नसीहत से जो है फ़ायदा नहीं उठा रहे। लेकिन हो सकता है कि ये लोग क्या करते, ये जो क्या करता, तुम्हारे से दीनी रहनुमाई हासिल करके क्या करता, अमल सौलेह करता, जिससे उसका इखलाक संवरता, किरदार संवरता, उसके बातिन की इस्लाह हो जाती, तुम्हारी नसीहत सुनने से उसको फ़ायदा पहुंचता। तो जो अटेंशन तुम्हारा किस तरफ था, जो तुमसे तुम्हारी बातों को अहमियत नहीं दे रहे थे, तो तुम्हारी तवज्जो जो किस तरफ होनी चाहिए, भले वो एक हो, है ना, लेकिन अगर वो अपना तस्किया करता है, अपने बातिन की इस्लाह करता है, वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है बनिस्बत ऐसे लोगों के पीछे तुम अपने आप को हलकान करो। फिर यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला आयत नंबर 5 में बयान करते, अम्मा और जो मनिस्तगना, जो जिसने बेपरवाही की, और जिसने बेपरवाही की मतलब यहाँ पर ऐसे नाकदरों के पीछे पड़ने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एराज़ करने वाले मोरिज़ीन हैं, उनकी तरफ जो है तवज्जो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को क्या है, छोड़ दो। और जो मुखलिस है, जो एकदम दयानतदार है, ईमानदार है, और जो दौड़ते हुए आते हैं, है ना, जो दौड़ते हुए आते हैं और जो पहल करते हैं और जो सीखने का शौक़ रखते हैं,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ ان کی طرف توجہ دو. پھر اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے کفار کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے نا. اور جو اس بات کا طالب بن کر آئے گا کہ اس کو خیر کی طرف اس کی رہنمائی چاہیے، تو ایسے ہی لوگوں کو کیا ہوگا، یہ واعظ اور یہ نصیحت جو کیا ہوگی ان کو فائدہ دے گی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں آتا ہے فَأَنْتَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو، اس کے لیے تصدّ، فکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فکر کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو فکر کس کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جو دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ہے نا، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر زیادہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جو شخص دین میں داخل ہے اسے ہم دوبارہ میں بھی بتا سکتے، لیکن ایک نئے شخص کو جو ہم کو دین میں داخل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جو ہے فکر زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، و اور ما نہیں، علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اگر نہ، یزکا وہ سورے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں اگر وہ نہ سورے. مطلب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم نے دعوت دی اپنا 100% ایفرٹ، پوری ایمانداری، پوری محنت، پوری دیانتداری کے ساتھ، اس کے باوجود وہ لوگوں نے تمہاری دعوت نہیں سنی، تو اس کے لیے کیا ہے، تم ذمہ دار نہیں ہو، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم پر کوئی سوال نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تبلیغ کے دین جو ہے اس میں کیا ہے، شریف ضعیف، فقیر غنی، آزاد غلام، مرد عورت، چھوٹے بڑے سب برابر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یکساں نصیحت کیا کرے. ہدایت خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ اگر کسی کو راہ راست سے دور رکھے تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے. جسے اپنی راہ پر لگا لے اسے بھی وہی خوب جانتا ہے. مطلب اس آیت سے ہم کو کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام، کوئی گناہ نہیں ہے اگر ان کی تعلیم سننے کے باوجود بھی کوئی دین اسلام میں نہیں آئے. تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے، تسلی دے رہے. ایک تسلی ہے کہ آپ کی جو محنت ہے وہ 100% ہے، آپ کا پورا جو ہے جتنا کر سکتے اس سے زیادہ کیا ہے، تو اگر اس کے باوجود کوئی نہیں آتا ہے تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں. پھر دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں بیان کرتے ہیں، و اور اما جو، من جو، جاءکا آیا آپ کے پاس، یسعا دوڑتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا. اب یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا وہ کون ہے؟ ام مکتوم کی مثال دے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور دوڑتا ہوا آیا، اور اس کے ساتھ آیت نمبر 9 میں دیکھتے ہیں، وہ اور ہوا وہ یخشا ڈرتا ہے. ایک تو وہ دوڑتا ہوا آیا ہے، ایک بتائی جا رہی کوالٹی. دوسری چیز بتائی جا رہی ہے کیا، وہ ڈرتا ہے نا، وہ ڈرتا ہے، یعنی اس کے دل میں کیا ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ امید ہے کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتائیں گے تو وہ ان کے لیے کیا ہوگی، فائدے مند ثابت ہوگی. وہ ان کو اپنائیں گے، ان باتوں کو ان پر عمل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ دو چیزیں ہیں کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں. جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے،
تو یہ کیا ہے؟ یہ دو کوالٹی بیان کی جا رہی ہے اس شخص کے بارے میں. پھر اب جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا یا جو شخص تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے کہ ڈر بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، تو ایسے شخص پر کیا ہوگا؟ تمہارا نصیحت کرنا زیادہ فائدے مند ہوگا بنسبت تم نے کیا کیا. آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْتَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہو، اس سے، تلہا، غافل کرتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تغافل کرتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے. یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے آیت نمبر 10 کا کہ تو اس سے تم بے پرواہی برتتے ہو، یا اس سے تم تغافل برتتے ہو، یا اس سے تم بے رخی برتتے ہو. اب یہاں پہ جو کنورسیشن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے کہ جو غائب کے صیغے کے بعد بتایا جا رہا ہے، جو ایک حکیمانہ انداز بتایا کہ تم نے جو تیوری چڑھائی یا منہ پھیرا. پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو تم اہمیت دے رہے ہو اور جس کو تم نے کم اہمیت دی، وہ فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ تمہاری نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو وہ تمہاری نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ تمہارے اس سے کیا کرے گا؟ فائدہ اٹھائے گا. پھر اس کے بعد کیا کرے گا کہ وہ تمہاری نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے بعد تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اس کو مطلب اگنور کیا ایک طرح سے، ہے نا، تم نے اسے نظر انداز کیا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ سب کو مطلب یہاں اس آیت کے ذریعے کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو امیر ہے اور غوثہ ہے یا بڑے بڑے سردار ہے یا قریش ہے، ان کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دولت مند ہو، کوئی بڑے رتبے پر ہو، کوئی بھی اسٹیٹس ہو ان کا، لیکن جو تبلیغ کا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب کے لیے ایک جیسا یکساں ہے نا. پھر ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اہمیت نہیں دے رہے ہو، تم باتوں کو سن نہیں رہے ہو، تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم خود نقصان اٹھا رہے ہو. تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ زیادہ اس وقت تمہاری توجہ کا مطلب زیادہ مستحق تھا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں، آیت نمبر 11 سے ہم دیکھتے ہیں ایک الگ پیسج شروع ہوگا. آیت نمبر 10 پہ ہم رکتے ہیں کیونکہ یہاں تک جو ہے یہ پورا کنورسیشن جو تھا، جو شان نزول تھا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور وہ پورا جو ہے ایک پیراگراف جیسا ایک پیسج ہے آیت نمبر 10 تک. پھر آیت نمبر 11 سے جو ہے انداز بیان بدل جائے گا، جو ہے رخ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو یہاں ہم اس کا جو ہے تفسیر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کل آگے ہم آیت نمبر 11 سے کریں گے تو ہم کو بہتر طریقے سے فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پر ایک بیان جو ہے شروع ہو کر سٹاپ ہوتا ہے اور جو ہے دوسرے جو ہے کلام کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سوئچ ہوتا ہے کلام جو ہے قرآن کا. تو وہ بھی ہم کو سمجھنے میں مدد ملے گی. پھر اس کے بعد جو ہے ہم آیت نمبر 11 سے کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی کچھ سمجھے سیکھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين اللهم آمين.